लग रही हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे नजर ही लगा दें। बेतकल्लुफ तो वो शुरू से ही थी मेरे साथ, मगर ये आज मुझे क्या हो गया था, मेरी तो उस पर से नजरें ही नहीं हट रही थी। मैंने एक जगह रुककर उसे पानी पिलाया। पानी उसके होंठों को छू रहा था और मेरी नजर उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। मुझे ऐसे लगा था जैसे ज़मरा इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। एक तो वो थी भी कम उम्र, इसलिए मेरा उस पर दिल बहकने लगा और मेरे जहन में जैसे शैतान वसवसे डालने लगा। मैंने गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर डाल दी। ज़मरा भी हैरान थी कि मैं उसको कहाँ लेकर जा रहा हूँ, मगर उस वक्त मैं किसी की नहीं सुन रहा था। मैं सिर्फ अपने दिमाग की सुन रहा था, जहाँ पर शैतान हावी हो चुका था। मेरे दिलो दिमाग से इस वक्त सारी बातें ही निकल चुकी थीं कि मैं शादीशुदा हूँ और जिस लड़की को मैं गाड़ी में बिठा कर ले जा रहा हूँ वो मेरे भाइयों जैसे दोस्त की सबसे लाडली बहन थी। मगर मुझे उस वक्त उस लड़की के अलावा कोई होश न था। मैं उसको लेकर एक सुनसान जगह पर ले आया और अचानक से गाड़ी रोक दी। ज़मरा भी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। ये आपने गाड़ी इधर क्यों रोक दी है? जल्दी चले ना, बारात के आने का टाइम हो रहा है, घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मगर मुझे उस वक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं गाड़ी से उतरा और ज़मरा से भी कहा कि वो बाहर आए। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर गाड़ी के बाहर नजर दौड़ाई। इतने सुनसान इलाके में आप मुझे लेकर क्यों आए हैं और मैं गाड़ी से बाहर क्यों आऊं? मैंने ज़मरा से कहा कि गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें दूसरी गाड़ी में बिठा कर ले जाता हूँ, इसलिए जल्दी बाहर आओ। और वो बेचारी भी मेरे बातों में आ गई। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आई मैं उस पर झपट पड़ा था। वो हाथ पांव मारती रही, मगर मुझ पर तो जैसे एक ही भूत सवार था। मैं तो बस अपनी हवस पूरी करना चाहता था और वो मैं कर चुका था। ज़मरा का सारा मेकअप बिखर चुका था। आंसू थे कि उसकी आंखों में रुक ही नहीं रहे थे। उसके नए कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, मगर मैं अपनी शैतानी कार्रवाई कर चुका था और मुझे कोई होश नहीं थी कि मैं उसकी जिंदगी खराब कर चुका हूँ। ज़मरा ने मुझे सिसकती हुई आवाज से पुकारा था, अदील भाई, ये आपने क्या किया? मैं तो आपको भाई समझती थी। जब उसकी रोती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मुझे होश आया कि ये मैं क्या कर चुका था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब मुझे डर लगने लगा था कि ये मेरे हाथों से क्या गुनाह हो गया था। मगर अब क्या हो सकता था? अब तो ज़मरा घर जाकर सबको बता देगी और ज़मरा की बहन जो मेरी बीवी थी वो तो ये सब सुनते ही मेरे साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहेगी और मेरे माँ बाप तो मुझे वैसे ही घर से निकाल देंगे। तरह तरह के वसवसे मेरे जहन में आने लगे। तभी मैं आगे बढ़ा, लेकिन ज़मरा तो मुझसे खौफजदा हो चुकी थी। वो 2 कदम पीछे हटी, मगर वो नहीं जानती थी कि उसके पीछे एक गहरी खाई थी। तभी उसका पाँव फिसला और वो उस खाई में जा गिरी। मैं डर कर आगे बढ़ा, मगर तब तक वो उस खाई के अंदर गिर चुकी थी। मेरा जिस्म कांपने लगा। ये क्या हो गया? अब मैं घर जाकर सबको क्या जवाब दूंगा? अरसल के भी फोन पर फोन आ रहे थे, मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसका फोन उठाकर उसको कोई जवाब दे सकूं। मगर आखिर कितनी देर मैं यहाँ बैठा रहता? मैं अपनी जगह से उठा, गाड़ी में जाकर बैठा और घर की तरफ रवाना हो गया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो सबसे पहले अनीला ने मुझे देखा था, मगर मैं नजर बचाकर अपने कमरे में गया और अपना हुलिया दुरुस्त किया। और जब मैं मेहमानों में पहुंचा तो अरसल मेरी तरफ भागता हुआ आया। ज़मरा कहाँ है? क्या तुम उसको अभी लेकर नहीं आए? मेरे चेहरे से अरसल को भी अंदाजा हो गया था कि कुछ तो हुआ है, मगर मैं खामोश नजरों से उसे देखे जा रहा था। मुझे खामोश पाकर अरसल ने मुझे कंधे से पकड़कर हिलाया था। अदील, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ज़मरा कहाँ है? तब जैसे मुझे होश आया और मैं कहने लगा कि ज़मरा तो पार्लर पर नहीं थी। मैं तो काफ़ी देर खड़ा उसका इंतजार करता रहा, मगर वो तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। अरसल बेयकीनी से वहीं पर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर सारे घर में फैल गई और लोग चमगोइयाँ करने लगे कि लड़की भाग गई है, वो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। हर तरफ यही बातें हो रही थीं कि लड़की घर से भाग गई है। तभी अनीला ने मुझे बुलाया और मेरी जान निकल गई कि मेरा नाम अदील है और मैं अपने माँ बाप का अकलौता बेटा हूँ। मेरे वालिद एक सरकारी कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर थे और वालदा सादा सी घरेलू खातून थी। अब्बू ने मुझे बहुत नाजों से पाला था क्योंकि मैं उनका अकलौता बेटा जो था, इसलिए बचपन से ही उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश और हर जिद पूरी की थी। बहन तो मेरी कोई नहीं थी, इसलिए घर के कामों के लिए अब्बू ने अम्मी को एक मुलाजमा भी रखती थी जो घर के कामों में अम्मी की मदद किया करती थी। मैंने मैट्रिक कर लिया तो अब्बू से जिद की कि मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए लंदन भेज दें, क्योंकि मैं इंपीरियल कॉलेज में पढ़ना चाहता था और पाकिस्तान से बाहर घूमने फिरने का भी जुनून की हद तक शौक था। मगर अम्मी मुझे पाकिस्तान से बाहर भेजने के हक में न थी। मैंने अब्बू से जिद तो बहुत की कि मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दें, मगर वो मेरी ये जिद मानने के लिए हरगिज़ भी तैयार न हुए। तो मैं नाराज़गी में घर ही छोड़ आया था और अपने एक दोस्त के घर रहने लगा था। अरसल मेरा बचपन का दोस्त था और हम दोनों का एक दूसरे के घर बहुत आना जाना था, इसलिए अम्मी अबू भी अरसल की सारी फैमिली को अच्छे से जानते थे। अरसल के अबू एक रिटायर्ड क्लर्क थे और अरसल अपनी 2 बहनों का अकलौता भाई था। उसने तो मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया था और अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। अरसल ने मुझसे भी बहुत बार कहा कि अगर तुम्हारे अम्मी अबू तुम्हें बाहर नहीं भेज सकते तो तुम अपनी पढ़ाई का हरज तो मत करो, और पाकिस्तान में भी तो बहुत से अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, तुम उनमें से किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल करो। जब पढ़ाई मुकम्मल कर लोगे तो फिर तो वो तुम्हें बाहर जाने से नहीं रोक सकेंगे।
مگر میں تو بچپن سے ہی اپنی ہر ضد منواتا آیا تھا، اس لیے میں ناراض ہو کر ارسل کے گھر ہی ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ امی ابو میری ضد کے آگے ہار مان ہی جائیں گے اور مجھے لندن کے کالج میں ایڈمیشن لے دیں گے۔ مگر امی ابو کو میری ضد کسی بھی قیمت پر نہیں ماننی تھی تو وہ نہ مانے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ میری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں لندن جانا ہی ہے تو پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو، اس کے بعد جہاں مرضی جاتے پھرنا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شروع میں تو میں ارسل کے گھر بہت خوش رہا، اس کے گھر والے میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ارسل کے ابو نے بھی مجھے بہت بار سمجھایا تھا کہ بیٹا اپنی یہ ضد چھوڑ دو۔ امی ابو جانتے تھے کہ میں ارسل کے گھر رہ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ مجھے منانے نہیں آئے تھے، کیونکہ اس بار ان کی بھی ضد تھی کہ وہ میری یہ بات نہیں مانیں گے۔ ابو کہتے تھے کہ آخر کتنی دیر گھر سے باہر رہے گا، جب گھر جیسا آرام و سکون کہیں اور نہیں ملے گا تو واپس تو گھر ہی آئے گا۔ ابو تو جیسے میری رگ رگ سے واقف تھے، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ میں ارسل کے گھر صرف 2 مہینے ہی رک سکا تھا، کیونکہ ارسل کے گھر کے حالات میرے گھر کے حالات سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ ارسل کے ماں باپ کو اپنے 3 بچوں کی ذمہ داری پوری کرنی تھی، جبکہ میں تو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور مجھے جو سہولتیں اپنے گھر میں میسر تھیں وہ ارسل کے گھر میں مجھے کہاں ملتیں۔ میں اکثر جب ارسل کے ابو کو پریشان دیکھتا تو مجھے خود ہی شرمندگی ہوتی کہ اس گھر میں وہ اکیلے ہی تو تھے کمانے والے، اور ان کے سر پہ 3 بچوں کی ذمہ داری تھی، اوپر سے میں بھی ان پر بے وجہ کا بوجھ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ تو آخر کار مجھے ہی اپنی ضد چھوڑنا پڑی اور میں شرمندہ سا ہوتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ میں گھر واپس آیا تو ابو نے مجھے گلے لگایا۔ میرے گھر آتے ہی جیسے ان کی ساری ناراضگی خود بخود ہی ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت اچھے کالج میں ایڈمیشن لے کر دیا، لیکن اس عرصے میں مجھے ارسل کے گھر کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ میں اکثر ہی اس کے گھر جا کر رات بھی رہنے لگا۔ ارسل کی 2 بہنیں تھیں، وہ دونوں اس سے چھوٹی تھیں اور وہ دونوں مجھ سے بھی بہت بے تکلفی سے باتیں کر لیا کرتی تھیں۔ بڑی بہن کا نام زارا اور چھوٹی بہن کا نام زمرہ تھا۔ زارا مجھ سے اور عدیل سے 2 سال ہی چھوٹی تھی، جبکہ زمرہ ہم سے 6 سال چھوٹی تھی، اور وہ مجھے بھی عدیل بھائی ہی کہتی تھی۔ میں تو جیسے ارسل کے گھر کا ہی ایک فرد تھا، اور اس کے امی ابو ارسل کی طرح میرا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر ان کے گھر اتنا عرصہ کیوں رہا ہوں، بلکہ وہ تو ہمیشہ میری آؤ بھگت میں لگے رہتے۔ ہم چاروں بچے اکثر اکٹھے بیٹھ کر لوڈو کھیلتے، اور کبھی کبھی ارسل کے گھر میں ہی ہم چاروں اپنی کتابیں کھولے پڑھائی میں بھی مصروف رہتے۔ میرا اور ارسل کا تو شروع سے ہی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر بار کے کاموں میں بھی مدد کر دیا کرتے تھے۔ جیسے اگر ارسل کی طبیعت خراب ہوتی تو اس کی امی مجھ سے سودا سلف بھی منگوا لیا کرتی۔ ارسل کے ابو کو مجھ پر بھی پورا بھروسہ تھا، اور میں نے بھی اس کی بہنوں کو ہمیشہ اپنی ہی بہنیں سمجھا تھا، اور ان کو بھی کوئی کام ہوتا تو وہ بھی بے تکلف ہو کر مجھے کہہ دیا کرتی تھیں۔ اکثر ارسل کی امی بھی زارا اور زمرہ کو میرے گھر بھیج دیا کرتی تھیں تاکہ وہ امی کی گھر کے کاموں میں مدد کروا سکے۔ ارسل کے ابو بھی چونکہ ریٹائرڈ تھے، اس لیے وہ بھی کبھی کبھار ابو کے ساتھ گپ شپ لگانے آ جاتے۔ میرے ابو بھی سرکاری ملازمت کرتے تھے، اس لیے دونوں کی خوب جمتی تھی۔ اگر ارسل بیمار ہو جاتا تو اس کے گھر والوں کو میرے ہونے سے کافی سہولت ہو جاتی تھی۔ کب بچپن گزر گیا، ہماری یونیورسٹی کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی۔ پھر میں نے اور ارسل نے مل کر اپنا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار ابو نے بھی میری کافی مدد کی تھی۔ وہ میری بچپن کی ناسمجھی میں کی جانے والی ضد کو معاف کر چکے تھے۔ میں تو تھا بھی ان کا اکلوتا وارث، اس لیے وہ مجھے خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے، اور میں تو بزنس پاکستان میں ہی کرنا چاہتا تھا، اس لیے ابو نے میری اور ارسل کی بہت مدد کی۔ ارسل کے اپنے گھر کے حالات تو ایسے نہیں تھے، اس لیے اس بزنس میں زیادہ تر میری ہی انویسٹمنٹ تھی، لیکن میں نے ارسل پر کبھی یہ بات نہیں جتائی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ سے بھائیوں کی طرح ہی تو عزیز رہا تھا، اور میرے مشکل وقت میں اس نے اور اس کے گھر والوں نے میرا بہت ساتھ بھی تو دیا تھا۔ جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تو امی ابو نے میرا رشتہ ارسل کی بڑی بہن زارا کے ساتھ طے کر دیا۔ امی کو تو وہ لڑکی شروع سے ہی بہت پسند تھی۔ زارا اکثر امی کی کاموں میں بہت مدد کیا کرتی تھی، اور امی کو بھی زارا بیٹیوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے دل میں کب سے یہ خواہش تھی کہ وہ اس کو اپنی بہو ہی بنا لائیں، کیونکہ جب گھر میں میری شادی کی بات چھڑی تھی تو امی نے تو ڈائریکٹ ہی زارا کا نام سامنے رکھ دیا تھا۔ ابو تو حیران ہوئے ہی تھے، میں بھی شاکڈ ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے تو زارا کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تب امی کہنے لگیں کہ مجھے وہ بچی بہت پسند ہے، وہ سیدھی سادھی سلجھی ہوئی سی تمیزدار بچی ہے۔ امی تو ابو کے سامنے اس کی تعریفوں کے پل ہی باندھنے لگ گئی تھیں۔ ابو بھی امی کی بات سن کر مسکرا دیے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے ارسل کے امی ابو سے میرے لیے زارا کا ہاتھ مانگا تھا، وہ بھی فوراً سے راضی ہو گئے تھے، کیونکہ میں بھی ان کا دیکھا بھالا لڑکا تھا۔ بچپن سے تو میں ان کی آنکھوں کے سامنے رہا تھا، اور میری ہر عادت سے بھی وہ واقف تھے۔ مجھ میں کوئی بھی بری عادت نہیں تھی، بلکہ میں نے تو ارسل کی بہنوں کو ہمیشہ اپنی بہنیں ہی مانا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک دن امی ان میں سے ہی کسی ایک کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیں گی، اور زارا کا حال بھی میرے جیسا ہی تھا۔ اس کے باوجود بھی ہم دونوں کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے اچھی طرح سے واقف تھے، اور پھر وہ تو تھی بھی امی کی پسند، جسے میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ انکار کی تو کوئی وجہ ہی نہیں بنتی تھی۔ میرا اور زارا کا رشتہ طے ہو گیا تھا، اور 2 مہینوں بعد ہی ہماری شادی ہونے والی تھی۔
مجھے اپنے گھر میں تیاری کے ساتھ ساتھ اکثر ارسل کے گھر بھی جانا پڑتا کیونکہ وہ بیچارہ بھی آخر اکیلا گھر کے کتنے کام کر سکتا تھا۔ اس لیے شادی کی خریداری بھی ہم سب نے مل کر ہی کی، بلکہ خریداری کرتے وقت تو اکثر زارا اور زمرہ بھی میرے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ بے تکلف تو ہم شروع سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اس کے باوجود بھی میں اپنی حدوں کو اچھی طرح سے جانتا تھا اور کبھی بھی زارا سے تنہائی میں ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارسل کے امی ابو کو مجھ پر ایک مان تھا جو میں ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی زارا کو بیاہ کر میرے ہی گھر تو آنا تھا۔ امی ہر روز ہی زارا کی خوبیاں میرے سامنے گنواتی رہتیں اور زارا کے متعلق باتیں کر کر کے انہوں نے میرے دل میں زارا کی محبت ڈال ہی دی تھی، اور زارا رخصت ہو کر ہمارے گھر آتی اس سے پہلے ہی میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ سچ میں ایک بہت اچھی لڑکی تھی۔ گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ تو وہ پہلے بھی بٹاتی ہی تھی، زمرہ بھی اکثر باتوں میں مجھے چھیڑ ہی لیا کرتی تھی۔ ایک حساب سے اس کو تو میرے لیے بھی شادی کی خریداری کرنا تھی اور اپنی بہن کے لیے بھی۔ اس طرح سے میری اور ارسل کی دوستی رشتہ داری میں بدلنے جا رہی تھی۔ 2 مہینے کب گزر گئے، تیاریوں میں اندازہ ہی نہیں ہو سکا، اور زہرا رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ جب وہ تیار ہو کر دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی، میں تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ تو بلا کی حسین تھی، اس کے لمبے لمبے بال، بڑی بڑی آنکھیں اور رخسار میں پڑنے والا شگاف، میں تو اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو گیا تھا، اور میں حیران تھا کہ میں نے اس کا یہ حسن پہلے کبھی کیوں نہیں دیکھا تھا۔ مگر شادی سے پہلے تو میں نے کبھی زارا کو اس نظر سے دیکھا ہی کب تھا جو مجھے اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا۔ زارا میں امی کی بتائی ہوئی بلا شبہ ساری خوبیاں تھیں، اور گھر کے کاموں میں تو اس کو شروع سے ہی دلچسپی تھی۔ میرے گھر میں بھی اس کا کافی آنا جانا تھا، تو اس کو میرے گھر کو اپنا گھر بنانے میں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ زارا نے تو جیسے سارا گھر ہی سنبھال لیا تھا۔ امی اکثر اس کو بولتی کہ ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو تم نے سارے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر ڈال لی ہے، ابھی تو تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے اپنی نئی نویلی بہو کو آتے ہی گھر کے کاموں میں لگا دیا ہے۔ امی تو زارا کو منع ہی کرتی رہ جاتی تھی، مگر وہ بھی ہنستے ہوئے امی کو کہتی کہ اب یہ میرا بھی تو گھر ہے، تو اپنے گھر میں بھلا کون مہمان ہوتا ہے، میں جتنی جلدی اس گھر کی ذمہ داریوں کو قبول کر لوں گی میرے لیے اتنی ہی آسانی ہوگی، اور ویسے بھی مجھے گھر کے کام کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ مجھے مت روکا کریں، یہ سب میں اپنی خوشی سے ہی تو کرتی ہوں، ویسے بھی گھر میں کام ہی کتنے ہوتے ہیں، ایک ملازمہ بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے تو مجھے زیادہ کام کرنے ہی نہیں پڑتے، میں تو بس خود کو کہیں نہ کہیں مصروف رکھنا چاہتی ہوں۔ اور امی ابو زارا کی باتیں سن کر اسے ڈھیروں دعائیں دیتے۔ وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور مجھے امی کی پسند پر رشک آتا تھا۔ اکثر میں امی کو کہتا کہ نہ جانے میری کون سی نیکی خدا کو پسند آ گئی تھی جس کے بدلے میں مجھے زارا جیسی بیوی ملی تھی، اور زارا تو میرے اس طرح سے تعریف کرنے پر شرما سی جاتی تھی۔ وہ بے شک بچپن سے مجھ سے بے تکلف ہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی مشرقی لڑکیوں والی ساری خوبیاں اس میں موجود تھیں۔ میری فیملی ایک آئیڈیل فیملی تھی، مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ زارا امی کی بہو تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ بہوؤں والا رویہ کبھی رکھا ہی نہیں تھا، وہ تو جیسے امی کو بیٹیوں کی طرح عزیز تھی۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ امی کو ارسل کی دونوں بہنوں کے ساتھ بے حد لگاؤ تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ شاید میری کوئی بہن نہیں ہے اس لیے امی ایسا کہتی ہیں، مگر زارا کے ساتھ امی کے رویے نے تو واقعی یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ان کو بیٹیوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ جیسے امی ابو نے مجھ پر بچپن سے کوئی روک ٹوک نہیں لگائی تھی، ویسے ہی زارا بھی اس گھر میں بالکل آزاد تھی۔ وہ اپنی مرضی سے جب چاہتی اپنے میکے چلی جاتی اور جتنے بھی دن چاہتی وہاں پر رہ لیتی، مگر اب اس کا دل بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں کہاں لگتا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ کر تو یہی جاتی تھی کہ وہ اب 1 ہفتے سے پہلے واپس نہیں آئے گی، مگر 1 یا 2 دن کے بعد ہی وہ مجھے فون کر کے کہنے لگتی کہ وہ اپنے گھر سے اداس ہو گئی ہے اور میں اس کو لینے آ جاؤں، اور میں اس کی باتیں سن کر ہنستا کہ تم پہلی لڑکی ہو جو اپنے سسرال سے اداس ہو جاتی ہے، ورنہ لڑکیاں تو اپنے میکے جانے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ میں ہمیشہ اس کو تنگ ہی کرتا رہتا، اور میرے پیار سے تنگ کرنے پر بھی امی ابو مجھے ہی ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ میں زارا کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ میری شادی کے کچھ ماہ بعد ہی ارسل کے لیے بھی اس کے امی ابو نے ایک پیاری سی لڑکی ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دی تھی۔ اس کا نام انیلا تھا، اور وہ بھی پڑھی لکھی اور سگھڑ لڑکی تھی جس نے آتے ساتھ ہی ارسل کا سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ ہم دونوں دوست اکثر اپنی قسمت پر رشک کرتے اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار تھے جنہوں نے ہمارے لیے سلجھی ہوئی اور نیک بیویوں کا انتخاب کیا تھا۔ اب صرف زمرہ رہ گئی تھی، اور ارسل کے ماں باپ چاہتے تھے کہ وہ اس کے فرض سے بھی جلدی ہی فارغ ہو جائیں، لیکن ابھی اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ مشکل سے ہی 20 سال کی تھی، مگر اس کے ماں باپ کو اس کی بھی شادی کی فکر ستانے لگی تھی، اور انہوں نے زمرہ کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ زارا کے لیے تو ان کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ زارا کا رشتہ تو ان کو گھر بیٹھے ہی مل گیا تھا، مگر زمرہ کے لیے ان کو کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ زمرہ کے لیے بھی ایک پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے خاندان کا لڑکا ڈھونڈ رہے تھے۔ آخرکار ان کو کوششوں کے بعد زاہد نامی ایک لڑکا مل ہی گیا تھا۔ زمرہ بھی زارا کی طرح خوبصورت لڑکی تھی، لیکن زارا نے جیسے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا، زمرہ کم عمری میں اتنی زیادہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھی، یہ تو ہم سب بھی جانتے تھے، اس لیے زمرہ کے ماں باپ اس کے لیے بڑے گھر میں رشتہ دیکھ رہے تھے جہاں اس کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے۔
کیونکہ وہ تو بچپن سے ہی زیادہ کام نہ کرنے کی عادی تھی اور زاہد زمرہ کے ماں باپ کی ساری ڈیمانڈز پر پورا اترنے والا ایک خوبرو لڑکا تھا۔ زاہد انیلا کے ہی دور پار کے رشتہ داروں میں سے تھا اور انیلا نے ہی اس کو زمرہ کے لیے پسند کیا تھا۔ زمرہ کی شادی بھی طے ہو چکی تھی۔ زمرہ کی شادی کو کچھ ہی دن باقی تھے جب مجھے زارا نے خوشخبری سنا دی۔ میں اس دن بے انتہا خوش تھا۔ مجھے زارا نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی تھی۔ امی ابو بھی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ میرا تو بس نہیں چلتا تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز لا کر زارا کے قدموں میں ڈھیر کر دوں، مگر ابھی زارا کو بہت سے کام بھی تو کرنے تھے، آخر اس کی اکلوتی بہن کی شادی جو تھی۔ مگر امی تو شروع سے ہی زارا کے لیے بہت حساس تھیں۔ انہوں نے زارا کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ زیادہ سخت کام نہیں کرے گی، اور زندگی میں پہلی بار زارا نے امی سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ وہ اپنی بہن کی خوشیوں میں دل کھول کر حصہ لینا چاہتی ہے، تو بھی امی اسے منع کر رہی ہیں۔ تب میں نے زارا کو پیار سے سمجھایا تھا کہ امی کون سا تمہارا برا چاہتی ہیں، تم بھی تو جانتی ہو کہ تم ان کو بیٹیوں کی طرح ہی تو عزیز ہو۔ اور زارا کی ناراضگی صرف وقتی ہی تھی۔ جب زارا کی امی نے بھی اسے اس بارے میں سمجھایا تو اس کو میری امی کا سمجھانا برا نہیں لگا تھا۔ اس کو بازار جانے کی اجازت تو اب کم ہی ملتی تھی، البتہ گھر میں اس سے جتنا ہو سکتا تھا وہ اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں دل کھول کر حصہ لے رہی تھی۔ جلد ہی زمرہ کی شادی کا دن قریب آ پہنچا۔ زمرہ کی مہندی کا فنکشن تھا۔ میں اور ارسل مل کر سارے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ میں نے ارسل کو اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس دن ارسل بے انتہا خوش تھا۔ میں نے ارسل سے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی نظریں زمرہ کی طرف تھیں۔ وہ کہنے لگا یہ میری لاڈلی بہن ہے۔ ویسے تو زارا بھی مجھے بہت عزیز ہے، لیکن چونکہ یہ چھوٹی ہے تو اس میں تو میری جان بستی ہے۔ مجھے معلوم بھی نہیں ہوا اور کب یہ اتنی بڑی ہو گئی کہ آج میں اس کو رخصت کرنے والا ہوں۔ ایک طرف اگر میں اداس ہوں کہ بہن گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو دوسری طرف میں خوش بھی ہوں کہ زمرہ کو زاہد جیسا لڑکا مل رہا ہے جو اس کا بالکل ویسے ہی خیال رکھے گا جیسے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں نازوں سے پلی ہے۔ اور میں بھی اس لیے خوش ہوں کیونکہ ایک یہی فرض تھا جو پورا ہونے والا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ اور انیلا کو لے کر عمرہ کروانے لے جاؤں گا، اور آج یہ فرض بھی پورا ہو گیا ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ اور میں نے ارسل کو گلے سے لگا لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ارسل کے ابو نے اس کو کن مشکلوں سے پالا تھا، اور اب ہم اپنا بزنس کر رہے تھے تو اس کے گھر کے حالات بھی بہت بدل گئے تھے۔ شادی کا دن تھا، سبھی خوش تھے۔ زارا کی حالت تو ایسی نہ تھی کہ امی اس کو پارلر جانے کی اجازت دیتی۔ ایک بار پھر سے وہ روٹ کر بیٹھ گئی تو میں نے اس کی مشکل آسان کر دی اور پارلر والی لڑکی کو گھر ہی بلا لیا، تو زارا بھی خوش ہو گئی تھی۔ اب مسئلہ تھا زمرہ کے ساتھ پارلر کون جائے۔ انیلا کو تو گھر پر ہی رکنا تھا کیونکہ گھر کے انتظامات بھی تو دیکھنے تھے، اس لیے انیلا اور زمرہ ایک ہی پارلر چلے تو گئے۔ مگر انیلا پارلر سے جلدی ہی گھر واپس آ گئی اور زمرہ کو تیار ہونے میں وقت لگنا تھا، اس لیے زمرہ اکیلی ہی پارلر میں موجود تھی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے تو زمرہ نے انیلا کو فون کیا کہ وہ تیار ہو چکی ہے تو اب اس کو پارلر سے لینے کون جائے گا۔ انیلا نے ارسل سے بات کی کہ زمرہ کو پارلر سے لے کر آنا ہے، مگر شادی والا گھر تھا اور ارسل تو بے تحاشا کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ تب وہ مجھے کہنے لگا عدیل یار، مجھے تو ایک وقت میں بہت سے کام دیکھنے ہیں، اس لیے میرا تو گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو گاڑی نکالو اور زمرہ کو جا کر لے آؤ، وہ کافی دیر سے وہاں بیٹھی انتظار کر رہی ہے، اور دیکھو بارات کے بھی آنے کا ٹائم ہونے والا ہے۔ انیلا نے مجھے جلدی سے پارلر کا ایڈریس سمجھایا اور میں نے جلدی سے گاڑی نکالی اور زمرہ کو لینے پارلر چلا گیا۔ پارلر کے باہر پہنچ کر میں نے زمرہ کو بلوا لیا۔ اس نے ایک بڑی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کو شاید گرمی لگ رہی تھی، تبھی اس نے اپنے چادر چہرے سے ہٹا دی اور مجھ سے پانی مانگا۔ عدیل بھائی، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، کیا آپ مجھے ٹھنڈا پانی پلا دیں گے؟ میں نے بے دہانی میں اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں کہیں گاڑی روک کر تمہیں پانی پلا دیتا ہوں۔ میری جو اس پر نظر پڑی تو میں تو اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے زارا کو دلہن بنے دیکھا تھا، مگر زمرہ تو جیسے آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ میں زارا کی خوبصورتی کو بھول کر زمرہ کی خوبصورتی میں گم ہو گیا تھا۔ میں منہ کھولے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ تب وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے نظر ہی لگا دیں۔ بے تکلف تو وہ شروع سے ہی تھی میرے ساتھ، مگر یہ آج مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میری تو اس پر سے نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ میں نے ایک جگہ رک کر اسے پانی پلایا۔ پانی اس کے ہونٹوں کو چھو رہا تھا اور میری نظر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے زمرہ اس دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے۔ ایک تو وہ تھی بھی کم عمر، اس لیے میرا اس پر دل بہکنے لگا اور میرے ذہن میں جیسے شیطان وسوسے ڈالنے لگا۔ میں نے گاڑی ایک سنسان راستے پر ڈال دی۔ زمرہ بھی حیران تھی کہ میں اس کو کہاں لے کر جا رہا ہوں، مگر اس وقت میں کسی کی نہیں سن رہا تھا، میں صرف اپنے دماغ کی سن رہا تھا جہاں پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ میرے دل و دماغ سے اس وقت ساری باتیں ہی نکل چکی تھیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور جس لڑکی کو میں گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہا ہوں وہ میرے بھائیوں جیسے دوست کی سب سے لاڈلی بہن تھی، مگر مجھے اس وقت اس لڑکی کے علاوہ کوئی ہوش نہ تھا۔ میں اس کو لے کر ایک سنسان جگہ پر آ گیا اور اچانک سے گاڑی روک دی۔ زمرہ بھی حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ آپ نے گاڑی ادھر کیوں روک دی ہے؟ جلدی چلے نا، بارات کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے، گھر پر سب میرا انتظار کر رہے ہیں۔
مگر مجھے اس وقت کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں گاڑی سے اترا اور زمرہ سے بھی کہا کہ وہ باہر آئے۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پھر گاڑی کے باہر نظر دوڑائی۔ اتنے سنسان علاقے میں آپ مجھے لے کر کیوں آئے ہیں اور میں گاڑی سے باہر کیوں آؤں؟ میں نے زمرہ سے کہا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہیں دوسری گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہوں، اس لیے جلدی باہر آؤ۔ اور وہ بیچاری بھی میری باتوں میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر آئی میں اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی رہی مگر مجھ پر تو جیسے بس ایک ہی بھوت سوار تھا۔ میں تو بس اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا تھا اور وہ میں کر چکا تھا۔ زمرہ کا میک اپ سارا بکھر چکا تھا، آنسو تھے کہ اس کی آنکھوں میں رک ہی نہیں رہے تھے۔ اس کے نئے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے مگر میں اپنی شیطانی کارروائی کر چکا تھا اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھی کہ میں اس کی زندگی خراب کر چکا ہوں۔ زمرہ نے مجھے سسکتی ہوئی آواز سے پکارا تھا، عدیل بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ میں تو آپ کو بھائی سمجھتی تھی۔ جب اس کی روتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے ہوش آیا کہ یہ میں کیا کر چکا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ یہ میرے ہاتھوں سے کیا گناہ ہو گیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو زمرہ گھر جا کر سب کو بتا دے گی اور زمرہ کی بہن جو میری بیوی تھی وہ تو یہ سب سنتے ہی میرے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہے گی، اور میرے ماں باپ تو مجھے ویسے ہی گھر سے نکال دیں گے۔ طرح طرح کے وسوسے میرے ذہن میں آنے لگے۔ تبھی میں آگے بڑھا لیکن زمرہ تو مجھ سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے ایک گہری کھائی تھی۔ تبھی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اس کھائی میں جا گری۔ میں ڈر کر آگے بڑھا مگر تب تک وہ اس کھائی کے اندر گر چکی تھی۔ میرا جسم کانپنے لگا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اب میں گھر جا کر سب کو کیا جواب دوں گا؟ ارسل کے بھی فون پر فون آ رہے تھے مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اس کا فون اٹھا کر اس کو کوئی جواب دے سکوں۔ مگر آخر کتنی دیر میں یہاں بیٹھا رہتا؟ میں اپنی جگہ سے اٹھا، گاڑی میں جا کر بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے انیلا نے مجھے دیکھا تھا مگر میں نظر بچا کر اپنے کمرے میں گیا اور اپنا حلیہ درست کیا۔ اور جب میں مہمانوں میں پہنچا تو ارسل میری طرف بھاگتا ہوا آیا۔ زمرہ کہاں ہے؟ کیا تم اس کو ابھی لے کر نہیں آئے؟ میرے چہرے سے ارسل کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ تو ہوا ہے مگر میں خاموش نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے خاموش پا کر ارسل نے مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تھا۔ عدیل میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، زمرہ کہاں ہے؟ تب جیسے مجھے ہوش آیا اور میں کہنے لگا کہ زمرہ تو پارلر پر نہیں تھی۔ میں تو کافی دیر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ ارسل بے یقینی سے وہیں پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر سارے گھر میں پھیل گئی اور لوگ چمگوئیاں کرنے لگے کہ لڑکی بھاگ گئی ہے، وہ یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ہر طرف یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ تبھی انیلا نے مجھے بلایا اور میری جان نکل گئی کہ کہیں انیلا کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا تھا کہ زمرہ ابھی تک پارلر سے آئی کیوں نہیں، اور میں نے اس کو بھی وہی جواب دیا تھا جو میں سب کو دے چکا تھا۔ زمرہ کی بارات واپس چلی گئی تھی اور لڑکے والے تو ارسل کے گھر والوں کو بہت سی گالیاں دے کر گئے تھے کہ شکر ہے جو ہم ایسے بے عزت لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے بچ گئے جن کی لڑکی شادی والے دن ہی گھر سے بھاگ گئی۔ سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ زارا کو امی بھی بار بار تسلیاں دے رہی تھیں کہ تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم رو رو کر اپنا برا حال کر لو۔ سبھی زمرہ کو الزام دے رہے تھے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا، مگر زارا اور اس کے گھر والے بار بار ایک ہی بات دہرا رہے تھے کہ ان کی بیٹی ایسی نہیں ہے، وہ ایسے ان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور میں خوف سے کانپ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے جانے انجانے میں کتنا بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ ایک بوجھ سا تھا جو میرے دل پر آ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے زمرہ گھائی میں خود نہیں گری تھی بلکہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے دھکا دیا تھا۔ میں ذرا سی آہٹ پر چونک جاتا تھا۔ خاموشی میں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی میرے کانوں کے پاس کھڑا اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہے۔ اب مجھے تنہائی سے خوف آنے لگا تھا اور میں اندھیرے سے بھی ڈرنے لگا تھا۔ مجھے اندھیرے میں زمرہ کا وہی دلہن بنا ہوا چہرہ دکھائی دیتا تھا مگر میں اپنا یہ حال کس کو بتاتا؟ کوئی میری بات کا یقین نہ کرتا، اور اگر یقین کر بھی لیتا تو کیا ارسل یا زمرہ کے گھر والے مجھے بھی زندہ چھوڑ دیتے؟ اس بات کو 7 مہینے گزر چکے تھے۔ تبھی زارا نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور سب گھر والے بے انتہا خوش ہو گئے تھے۔ میں بھی آہستہ آہستہ سب بھولنے لگا تھا مگر زارا نے ہماری بیٹی کا نام زمرہ رکھ دیا۔ وہ کہتی تھی کہ اس کی بہن کے ساتھ ضرور کچھ برا ہوا تھا، وہ ایسی نہیں تھی کہ گھر سے ہی بھاگ جائے۔ اور میرے سامنے وہ سارا منظر دوبارہ سے تازہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو تھاما تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ خون میں لت پت زمرہ ہی ہے، تو میں نے ڈر کر اس کو زارا کی گود میں پھینک دیا اور زارا میری طرف بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اس کو لگا تھا شاید میں بیٹی کے پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوں، تبھی اس بچی کو اس طرح سے زارا کی گود میں پھینک دیا تھا۔ مگر میں اس کو کیا بتاتا کہ جس سچ سے میں منہ چھپاتا پھر رہا تھا وہ اب اس بچی کی صورت میں ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے موجود رہے گا اور مجھے میرے گناہ کی یاد دلاتا رہے گا۔ میں اس بچی کو جب بھی دیکھتا مجھے زمرہ کا وہی روتا سسکتا ہوا چہرہ دکھائی دینے لگتا اور میں اس بچی کو پھینک دیتا۔ اب تو زارا نے مجھے بچی پکڑانا ہی چھوڑ دی تھی۔ اس کو لگتا تھا جیسے میں بچی کے پیدا ہونے پر زہری مریض بن گیا ہوں۔ امی ابو نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹا بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، مگر میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیتا۔ جب وہ بچی روتی تو میں غصے سے چیختا،
کیونکہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے زمرہ ہی رو رہی ہے۔ میں رات کو اکثر اٹھ کر معافیاں مانگتا تھا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کیا گناہ کر دیا۔ میں بہت بار اس جگہ بھی گیا جہاں زمرہ گر گئی تھی، مگر مجھے اس کھائی کے اندر سے بھی اسی بچی کے رونے کی آوازیں آتی اور میں وہاں پر بیٹھ کر بھی چیختا چلاتا رہتا۔ سب گھر والے بہت پریشان تھے کہ آخر مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، مگر میں اب کسی کو کیا بتاتا کہ زمرہ گھر سے بھاگی نہیں تھی بلکہ میں نے ہی اس کو مار دیا تھا۔ میری حالت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ میں اکثر رات کو اٹھ کر چیخنے چلانے لگ جاتا کہ تم تو مر گئی ہو، اب کیوں میرا پیچھا کر رہی ہو، میرے قریب مت آؤ ورنہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر مار دوں گا۔ زارا بھی مجھ سے ڈرنے لگی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کس اذیت سے گزر رہا تھا۔ ایک رات ایسے ہی چیختے ہوئے میرے منہ سے زمرہ کا نام نکل گیا اور زارا بچی کو تھامے مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اس نے امی ابو کو بلایا اور کہنے لگی کہ دیکھیں عدیل کو کیا ہو گیا ہے، یہ زمرہ کا نام لے کر کچھ کہہ رہے ہیں۔ تب ابو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے بیٹا میں جانتا ہوں کہ زمرہ تمہیں بھی بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ اور ابو کے منہ سے زمرہ کے لیے اپنی بہن کا لفظ سن کر میرے تو جسم میں جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ میں نے ابو کو بھی دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا اور چیخنے لگا کہ اس لڑکی کو میری بہن مت کہیں، اگر وہ میری بہن ہوتی تو میں اس کے ساتھ اتنا گھناؤنا کام نہ کرتا، اور میں سب کچھ بولتا چلا گیا۔ زارا بچی کو لیے کونے میں شوق کھڑی رہ گئی اور امی تھی کہ ان کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ابو نے ساری بات سن کر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ یہ تو نے کیا کر دیا، تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا گھر برباد کر دیا۔ تم جانتے بھی ہو کہ ارسل کو تم پر کتنا بھروسہ تھا اور تم نے اس کے ہی گھر کی عزت خراب کر دی جس نے تمہیں مشکل وقت میں سہارا دیا تھا۔ میں ابو کے پاؤں میں گر کر معافی مانگنے لگا، مگر اب کس میں اتنا حوصلہ تھا کہ وہ مجھے معاف کر دیتا۔ زارا تو اسی وقت بچی کو لے کر گھر سے چلی گئی تھی۔ وہی ہوا تھا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ ارسل کو ساری حقیقت پتہ چل چکی تھی اور وہ مجھے مارنے پر تل گیا تھا، مگر اس کے آنے سے پہلے ہی ابو مجھے پولیس کے حوالے کر چکے تھے۔ مجھ پر جرم ثابت ہو چکا تھا۔ پولیس کو زمرہ کی لاش اس کھائی میں سے مل گئی تھی اور مجھے زیادتی کے جرم میں اور ایک قتل کرنے کی کوشش کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ اب میں جیل میں اپنے باقی دن پورے کر رہا ہوں۔ مجھے آج بھی زمرہ جیل میں نظر آتی ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ پہلے مجھے اس کا رونا سنائی دیتا تھا اور اب وہ مجھے ہنستے ہوئے نظر آتی ہے۔ کاش میں اس دن زمرہ کو لینے نہ جاتا، کاش۔